नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखारुल हसन साहब ने। जी इफ्तिखार साहब क्या कहना चाहेंगे? अभी तक 76 अमवात हो चुकी हैं सैलाब से और तकरीबन 42 लाख से ज्यादा अफराद जो है मुतासर हो चुके हैं। तो क्या सूरत हाल है मुल्तान की, अलीपुर की, लोधरा की, उच्च शरीफ की, जलालपुर, पीरवाला की? जी उमर साहब बहुत शुक्रिया। जी माय प्लेयर आपने नाम लिया है उमर साहब, ये तो तबाही ही तबाही है, तबाही के सिवा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। इस वक्त की जो सूरत हाल है, जिन इलाकों का आपने नाम लिए हैं, अलीपुर जो है मुजफ्फरगढ़ की आखिरी तहसील है, वहाँ पर कयामत बरपा है। वसाइल बहुत कम है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हज़ारों लोग जो है वो पानी में घिरे हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू जो किया जा रहा है वो चंद लोगों को किया जा रहा है क्योंकि वसाइल की शदीद कमी है। अगर इसी तरह मैं जलालपुर पीरवाला की बात करूँ तो जलालपुर पीरवाला भी जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है क्योंकि 10 से 12 फुट पानी खड़ा है और लोग घरों की छतों में बैठे हुए हैं। आज तीसरा चौथा दिन हो गया है। जलालपुर पीरवाला की मैं अगर सूरत हाल बताऊं तो आज वहाँ पर वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने भी दौरा किया है। पहले सदाई दौरा किया है, पूरा मुआयना किया है, फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा है, फिर जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ उन्होंने दौरा किया है। तो इस वक्त जलालपुर पीरवाला में तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर होती जा रही है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और यहाँ पर जो है वसाइल भी काफ़ी सारे पहुँच चुके हैं। क्योंकि पहले जलालपुर में कश्तियों की बड़ी कमी थी, लोग बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पानी में घिरे हुए थे, लेकिन जिनको रेस्क्यू किया जा रहा था उनकी तादाद बहुत कम थी। लेकिन आज रात से जो है ना वो यहाँ पे एक बड़ी तादाद में कश्तियाँ भी पहुँच गई हैं और स्टेट गवर्नमेंट मुल्तान ने नेवी को भी बुला लिया था, जिसकी वजह से ऑपरेशन में काफ़ी आसानी हुई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है वो ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर है और उसका इलाका ख़ास तौर पर जो सीतपुर है, सीतपुर में जो है इस वक्त पूरा पानी है और वहाँ पे 8-7 फुट जो है पानी घरों में खड़ा है और वहाँ ख़वातीन के जो है वो छतों पर है या दरख्तों पर बैठे हुए हैं। इसी तरह जलालपुर का भी जो दरियाई इलाका है वहाँ भी 3-4 दिन से पानी खड़ा हुआ था, तो वहाँ जो है घर तो गिर चुके हैं, लेकिन लोगों ने जो है छतों के ऊपर चढ़ के पनाह ली हुई है। अब जलालपुर में तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हो गई है और वहाँ से लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू किया जा रहा है। बहरहाल ये दो तहसीलें जो है ना जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब के तमाम इजला जो हैं वो सारे मुतासर हुए हैं और शदीद मुतासर हुए हैं। लेकिन जो अलीपुर की मैं बात बता रहा हूँ और जलालपुर वाला, ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है क्योंकि बच्चे, खवातीन और जितने मर्द घर के अफराद थे सब के सब अभी तक बहुत लंबा इलाका है जहाँ अभी तक लोग घरों में मौजूद हैं, जिनको रेस्क्यू करना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज मरियम नवाज साहबा ने जब दौरा किया उनका भी यही कहना था कि फिल्म और सबसे पहले फोकस है वो इंसानी जिंदगियों को बचाना है और उनको हर सूरत रेस्क्यू करके महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करना है। माल मवेशी फसलों का तो एक बड़े लेवल का नुकसान हो गया है। जाहिर बात है इस बड़े पैमाने पर जो सैलाब आया है जनूबी पंजाब में, तो मतलब मैं अपनी 20 साल साथी जिंदगी में 2010 का सैलाब देखा था, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पे नहीं था जितना ये है क्योंकि मुल्तान के डिवीजन के 4 अजला शदीद मुतासर हैं, डीजी खान का जिला मुजफ्फरगढ़ मुतासर है, भावलपुर डिवीजन के 3 अजला मुतासर हैं। तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जिससे जो आने वाला वक्त है वो इसका मजीद जो है वो गवाह होगा क्योंकि फसलें, अनाज, सब्जियों, इनकी कीमतें अभी जो है वो आसमान पर पहुंच गई हैं क्योंकि ये जिन इलाकों के मैंने नाम लिए ये सारा एग्रीकल्चर इलाका है। तमाम इलाकों में ज़राअत तबाह हो गई है और खासतौर पर आपका लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, तामीरात सारी तबाह हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। उमर देखो अब हुकूमती जो है इंतजामात हुकूमत अपने तरफ से तो भरपूर कर रही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो है लोगों को रेस्क्यू करना, लाखों लोग हैं जो घर को छोड़ के रिलीफ कैंप्स में बैठे हुए हैं, तो हुकूमत के लिए एक जहाँ एक बड़ा चैलेंज है वहाँ हमारी जो कम्युनिटी है, जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो मुखैर हजरात हैं, वो एक बड़ी अजीब सी बात नजर आ रही है कि वो अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ हुकूमत जो है वो अपने बलबूते पे, अपने वसाइल पे लोगों को रिलीफ दे रही है, लेकिन जिस तरह हमने 2010 के फ्लड में देखा या 2022 के फ्लड में देखा, 14 के फ्लड में देखा, तो लोग बड़ी तादाद में जो है वो चैरिटी कर रहे थे, लोग खाना लेके आ रहे थे। मतलब है जो बिजनेस कम्युनिटी है, मुखैर हजरात है, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन इस बार जो है ये एक अफसोसनाक बात है, अभी तक मुल्तान के इलाके में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि बड़े लेवल पर किसी बंदे ने कोई मदद की हो। सिर्फ जो मुतासरीन है वो सरकार के रहमो करम पर हैं और सरकार ही उनको जो है वो रिलीफ पहुंचा रही है। बिल्कुल सही। इफ्तिखार साहब, ये मुल्तान में शेरशाह बांध जो है इसमें शगाफ डालने की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, क्या कहना चाहेंगे?
جی دیکھیں، ملتان میں جو شیر شاہ بند ہے اس کے حوالے سے یہ آپ کو پتہ ہے، یہ جو بند جو بھی توڑے گئے ہیں پنجاب میں، اس میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر یا کسی بھی سیاستدان کا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں، کیونکہ محکمہ انہار کے لوگ ہی ایکسپرٹی رکھتے ہیں، اور انہوں نے ڈیسیژن لینا تھا کہ کہاں سے بند توڑنا ہے اور کہاں سے نہیں توڑنا۔ یہ جو ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے یا انتظامیہ ہے، انہوں نے تو اس کے اوپر صرف عمل کرنا ہے۔ پی ڈی ایم اور اریگیشن جو ہے انہوں نے مل کے فیصلہ کرنا تھا۔ ایک ٹائم میں جو ہے ان کو اس بات کا خوف تھا کہ شاید بند بوسٹن ٹوٹ جائے، جب سدنائی 5 لاکھ کیوسک پانی کا دوسرا ریل آیا تھا تو انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہمیں شیر شاہ بند جو ہے وہ توڑنا پڑے گا، جس کے لیے انہوں نے انتظامات بھی مکمل کر لیے تھے۔ لیکن خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں، پانی سلو ہوا ہے اور پانی جو ہے پچھلے علاقوں میں اتر گیا ہے، یا پھر مطلب ملتان اس لیول کا ضلع نہیں پہنچا جس سے ان بند کو توڑنا جو ہے وہ ضروری سمجھا گیا ہے۔ اب انتظامیہ انہوں نے اس فیصلے کو واپس لے لیا، اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی جو ہے وہ جو ہے بند اس کو نہیں توڑا جائے گا، کیونکہ پانی نیچے اتر رہا ہے اور پانی آسانی سے آ کے گر رہا ہے۔ اس وقت جو پریشر ہے وہ ملتان کی بجائے پانجناد جو ہے، پانجناد کے آس پاس جتنے علاقے ہیں، جلال بھی اس کے نزدیک ہے، علی پور بھی اس کے نزدیک ہے، اچ شریف بھی اسی کے نزدیک ہے، اور اسی طرح لودھرا کا کچھ علاقہ بھی ہے جہاں اس وقت شدید پریشر ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ پی ڈی ایم نے خود بھی کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے جو پانجناد کے قریب علاقے ہیں، اگلے 2-3 روز وہاں بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ تو ملتان میں صورتحال اس وقت جو ہے وہ تھم گئی ہے۔ ملتان میں اس وقت صورتحال خوفناک نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بند کو توڑنے کی کوئی نوبت آئی ہے۔ بالکل سے امدادی کارروائیاں جو ہے وہ کس طرح سے جاری ہیں، وہاں پہ کس طرح سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، جانوروں کو ادویات کے کیا حالات ہیں، پھر جو ہے ریسکیو 1122 سیول ڈیفنس اپنا کام کرتی ہے، تو ادر اینڈ پہ کس طرح سے ان کو گھر جیسی سہولیات دی جا رہی ہیں، کھانے پینے کی، بچوں کی، ادویات کی، اور اس کے بعد جو ہے رہائش اور دیگر جو سہولیات ہیں؟ جی عمر، یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ لاکھوں لوگوں کو نکال کے انہوں نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا، اور پھر وہاں پر عارضی جو ہے وہ کیمپ بنائے گئے۔ پہلے 2 روز تو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ شدید بارشوں کی وجہ سے جو عارضی انتظامات تھے تو وہاں پہ کافی یہ ڈسٹربنس ہوئی ہے۔ لیکن اب انہوں نے مستقل کیمپ بنا دیے ہیں، کیونکہ اگلے 1.5-2 ماہ تک تو یہ سرکار کے مہمان رہیں گے، تو اس لیے جہاں اب کیمپ بنائے جا رہے ہیں وہاں پکے واش روم بھی بنا دیے گئے ہیں، 3 ٹائم کا کھانا بھی انتظامیہ دے رہی ہے، مخیر حضرات جو دینے آ رہے ہیں وہ بھی تھوڑا بہت کھانا آ جاتا ہے۔ لیکن حکومتی جو انتظامات ہیں جہاں سے سیلاب گزر گیا ہے، مطلب ملتان سے جیسے کہ گزر گیا ہے، تو یہاں پر جو لوکل انتظامیہ ہیں انہوں نے تو انتظامات جو ہے وہ بہترین کر لیے ہیں، اور لوگوں کے جو جانور ہیں ان کے چارے کا بندوبست، ان کے بندے کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ اسی طرح ان کے بچوں کے لیے جو ہے صحت کی سہولیات وہ بھی کیمپ کے اندر انہوں نے مہیا کر دی گئی ہیں، اور تمام جو محکمے ہیں، ضلعی انتظامیہ ہے، ضلعی افسران ہیں، وہ سارے اس وقت جو ہے وہ ریسکیو میں مصروف ہیں، اور ریلیف کیمپس میں بھی تمام اداروں کے جو ہے وہ کیمپ لگا دیے گئے ہیں، کاؤنٹر بنا دیے گئے ہیں، جہاں جو متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے ہر وقت وہاں سہولیات حکومتی جو ہے وہ میسر ہیں۔ افتخار صاحب سیلاب کے جو تیز بہاؤ کے باعث جو ہے کچھ سڑکیں بھی تباہ ہوئی ہیں، کچھ بریجز کو بھی بند کیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کہاں کہاں پہ راستے جو ہیں وہ بند ہیں؟ دیکھیں، ملتان کے 2 بڑے پل ہیں، ایک حیج محمد والا پل تھا جو ملتان کو لیا سے اور دھنگ سے اور ان علاقوں سے ملواتا تھا، وہ کچھ دنوں کے لیے تو مکمل بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب جو ہے اس کو کھول دیا گیا ہے۔ اب جو ہیوی ٹریفک ہے، جو بڑے ٹریلر ہیں، ان کو ابھی بھی پابندی ہے، وہ نہیں گزر سکتے، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ اور گاڑیوں کو گزرنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے۔ اسی طرح چناب پل کی میں بات کروں تو چناب پل بھی 2 روز کے لیے بند کیا گیا تھا، کیونکہ خدشہ تھا کہ وہاں پر جو ہے نا شیر شاہ بند کو اگر بند توڑا جاتا ہے تو ٹریفک جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، لیکن اب چناب پل بھی جو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ملتان، مظفر گڑھ اور بی بی خان کا جو زمینی رابطہ منقطع ہو چکا تھا وہ ایک بار پھر جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے۔ اس وقت ملتان میں کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو کسی بھی شہر کی طرف جاتی ہو اور بند پڑی ہو۔ اس وقت ملتان سے پاکستان کے ہر شہر میں جانے والے روڈ جو راستے ہیں وہ مکمل کھلے ہیں، کسی پل کو کوئی بند نہیں کیا گیا۔ البتہ یہ جو جلال پور پیر والا والی جو سڑک ہے موٹر وے کے علاوہ ایک جی ٹی روڈ تھی، وہاں اس کو بند کیا گیا، کیونکہ وہاں جلال پور اور یہ پانجناد والا جو پانی ہے وہ وہاں کا خدشہ ہے کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ملتان کے تمام پل جو ہیں وہ عام مسافروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بھی وہاں سے گزر رہی ہے، اس وقت کوئی راستہ بند نہیں ہے، حالات جو ہے وہ معمول کی طرف جو ہے وہ رواں ہیں۔
ابھی جو ہے امدادی پیکج کا اعلان کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا اور اس کے بعد جو ہے جو عظمیٰ صاحبہ ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کیے کہ امدادی پیکج دیا جائے گا۔ کون سے امدادی پیکج ضروری ہیں، کن کن ایریاز میں ضروری ہیں، کون کون سی سہولیات ارجنٹلی ریکوائرڈ ہیں تاکہ لوگ سروائیو کر سکیں؟ افتخار صاحب آپ کی نظر میں جی یہ حکومتی امداد کی آپ نے بات کی ہے، ابھی تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی تو لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے، لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ جب تک یہ سیلاب گزر نہیں جاتا اور حالات تھم نہیں جاتے تب تک تو نہ کوئی سروے ہو سکتا ہے کہ کون کون لوگ متاثر ہوئے ہیں، کون کون سے علاقے متاثر ہوئے ہیں اور کتنے متاثر ہوئے ہیں۔ ابھی تو یہ کہنا قبل از وقت ہے، ابھی تو گورنمنٹ جو ہے ان کے کھانے پینے اور صحت کی سہولیات وہ میسر کرنے میں مصروف ہے۔ حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جن کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ آج بھی مریم نواز صاحبہ نے جلال پور پیروالا میں جب ریلیف کیمپس میں گئیں، وہاں خواتین سے وہ گھل مل گئیں اور انہوں نے وہاں خواتین جو رو رہی تھیں، جو اپنا غم دکھ بتا رہی تھیں، تو ان کو بھی وزیر پنجاب نے یہی کہا کہ آپ گھبرائیں مت، حکومت پنجاب آپ کے ساتھ ہے، جتنا بھی آپ کا نقصان ہوا ہے وہ حکومت پنجاب پورا کرے گی۔ لیکن ابھی جو ہے اس کا ایگزیکٹ بتانا کہ کتنا امداد دے گی یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ جب تک نقصان کا تخمینہ ہی نہیں لگے گا تو حکومت کس طرح کسی پیکج کا اعلان کر سکتی ہے۔ آپ کی نظر میں کن کن لوگوں کو کس کس جگہ پہ کیا کیا پیکج دینا ضروری ہے؟ آپ 7 نیوز کے توسل سے جو ہے گورنمنٹ کو گائیڈ کریں پلیز۔ جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ کسان ہوا ہے، جہاں شہری علاقوں کو کم نقصان ہوا ہے، رورل ایریا جو دیہی علاقے ہیں ان کو نقصان زیادہ ہوا ہے۔ دیہی علاقوں کے لوگوں کے گھر بار جانور فصلیں ہر چیز تباہ ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ انہوں نے صرف اپنی زندگی اپنے بچوں کی زندگی بچائی ہے، اس کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ سارے لوگ جو تھے بڑے اپنے اپنے گھروں میں بڑے معزز اور بڑے خوشحال لوگ تھے، لیکن ایک فلڈ نے ان سب کو سڑک پہ داخلہ کیا ہے، جن کی مدد کے لیے حکومت دعوے کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کس لیول کا ان کو جو ہے وہ ریلیف دے سکتی ہے، حکومت ان کو جتنا ان کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کر سکتی ہے یا ویسے اکاموڈیٹ کرتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن جنوبی پنجاب کی جو زراعت ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کے جو گھر تھے، تعمیرات تھی، جانور تھے، ان کے زرعی آلات تھے۔ اب وہ جنوبی پنجاب کا جو کسان ہے وہ تو مستقبل میں زراعت کے اہل بھی نہیں رہا، کیونکہ اس کے پاس نہ تو مشینری ہے، نہ اس کے پاس کوئی مطلب بیج کھاد کے پیسے ہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو حکومت کو بلاول بھٹو زرداری نے بھی حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ کسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک خصوصی پیکج دیں تاکہ ملک کی معیشت بھی ٹھیک ہو سکے اور کسان اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت پنجاب کس لیول کا جو ہے وہ پیکج کا اناؤنس کرتی ہے اور کس لیول تک لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتی ہے۔ ابھی فی الحال یہاں پر تباہی کی داستانیں ہیں اور ابھی فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ کسی ریلیف پیکج کی بات ہو، کہ ابھی تو صرف ریسکیو کرنا اور جو کیمپس ہیں جہاں یہ آئے ہوئے ریلیف کیمپس ان کی بہتری کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ جب تک یہ سیلاب مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا، جب تک تخمینہ نہیں لگایا جاتا، تب تک حکومت میرا بھی خیال کہ کسی قسم کا کوئی اعلان کرنے کی پوزیشن نہیں ہو۔ افتخار صاحب، ایک دو لوگوں کی سوشل میڈیا پہ جو ہے پکچرز اور ویڈیوز وائرل ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے ایم پی ایم این اے لیول کے لوگ ہیں، لوگوں کو جو ہے بجائے اس کے کہ امداد دی جائے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کی چھوٹی چھوٹی امداد دیتے ہیں اور فوٹو سیشن کروا کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ملتان کا ہی ایک واقعہ ہے جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کے، میں کسی ایک پارٹی کی بات بھی نہیں کرتا، یہ ہر سیاستدان یہی چاہ رہا ہے کہ وہ جائے اور فوٹو سیشن کرا کے آ جائے۔ تو اس پر تو سیاستدان کو خود بھی مطلب خیال کرنا چاہیے کہ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے عزت دار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ مگر اس طرح سے افتخار صاحب یہ تو جو ہے لوگوں کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے کہ آپ تھوڑا سا امدادی سامان لے جائیں، 60 فوٹو سیشن کی ٹیم پوری لے جائیں، اور ایک ایم پی ایم این اے منسٹر لیول کے لوگ جو ہیں اگر وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا امدادی پیکج دے رہے ہیں تو آئی تھنک سو کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی چھوٹے دکاندار یا چھوٹے بزنس مین کو بھی کہیں تو وہ بھی اتنا تو ڈونیٹ کرنے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے فوری طور پہ۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس پر جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بھی بڑی بحث ہے اور لوگوں کا اس پر بڑا سخت رد عمل آیا ہے کہ لوگوں نے اس بات کو بہت برا منایا ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کی فوٹو بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کرنا انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ تو اس پر لوگوں کا بڑا شدید رد عمل ہے۔ اب اس میں کافی کمی واقع ہوئی ہے، شروع میں یہ کام بہت زیادہ ہوا ہے،
لیکن اب اس میں کافی کمی واقع ہوئی ہے. لوگ اب بڑے مطلب لیول پر بھی اگر مدد کر رہے ہیں تو اس کی تصویریں نہیں بنا رہے. لوگ خود بھی اس بات سے اب اجتناب کر رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ جس طرح ان کی ٹرولنگ ہوئی ہے. تو اب میرا نہیں خیال کہ کوئی وزیر مشیر یا کوئی سیاستدان اس طرح کی حرکت کرے گا, کیونکہ اب عوام کی طرف سے سخت رد عمل جب سامنے آتا ہے تو یہ لوگ پھر ایسی حرکت کرنے سے گریز کرتے ہیں. یہ شروع میں ایسا ضرور ہوا ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں, فوٹو سیشن کرا کے واپس آئے ہیں, اور بلکہ یہ بھی ہوا ہے کہ ریسکیو آپریشن جب ہو رہے ہوتے تھے تب یہ ان کی کشتیاں لے کے اپنے جیکٹ پہن کے تصویریں بنوانے کے لیے ان کا وقت بھی ضائع کرتے رہے. لیکن اب